नूरी लोरी सुना सुना कर उन बच्चों को सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बच्चे थे कि उसके इर्द गिर्द उधम मचा रहे थे। अब तो उसके सर में भी दर्द हो गया था। वो दिल में सोचने लगी कि काश वो ये नौकरी करने का ना सोचती। इतने सारे बच्चे इस हवेली में मौजूद थे और उन सारे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी नूरी के ऊपर थी। लेकिन नूरी की नौकरी का आज पहला दिन था। उसे पता चल गया कि ये बच्चे बड़े ही शैतान हैं। तभी दरवाजे पर वही खौफनाक आंखों वाली सफ़ेद लिबास पहने औरत आकर खड़ी हुई और सारे बच्चों से कहने लगी, चलो खाने का वक्त हो गया है। इतना कहना था कि सारे बच्चे इंतहाई तेज़ी से भागते हुए नूरी के करीब से गुजरे कि नूरी को ऐसे लगा जैसे वो अभी नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी। बामुश्किल उसने अपने आप को संभाला था। सारे बच्चे खाने के लिए चले गए। नूरी कमरे में अकेली रह गई। खूबसूरत खिलौने, लंबे लंबे पर्दे जो बहुत ही रंगीन और रेशमी थे। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। एक तरफ फॉर्म वाला बिस्तर था तो दूसरी तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेज़ां थी। ये हवेली नहीं, गोया एक जहान था। नूरी भी थक हार कर उठ खड़ी हुई। जैसे ही जहन में आई तो लजीज खाने की खुशबू ने उसकी भूख को चमका दिया। वो ललचाती और भूखी नज़रों से खाने को देखने लगी। गोश्त के चावल और गोश्त का सालन, ऊपर से बड़े बड़े पराठे या फिर नान रखे हुए थे। सारे बच्चों के सामने कुछ थाल में फल भी रखे हुए थे जो बच्चे बड़े शौक से खा रहे थे। सारे बच्चों ने मिनटों में खाना खा लिया और फिर वापस भागते हुए अपने कमरे में चले गए। सब बच्चों की उम्र एक जैसी थी, इसीलिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। नूरी जो दरवाजे के पास खड़ी थी उसे भी भूख सता रही थी, लेकिन उसने अपने लबों पर कुफल बांध रखा था। उसी सफ़ेद लिबास वाली औरत जो शायद यहाँ की दूसरी मुलाजमा थी, उसने नूरी को आवाज़ दी और कहने लगी, सुनो लड़की, ये सारा खाना उठाकर जाओ और जाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दो। नूरी ये सुनकर हैरान रह गई। इस खाने के लिए वो और उसके बहन भाई, उसकी अम्मा कितने तरसते थे, और अब ये नौकरानी कह रही थी कि खाना मैं डस्टबिन में फेंक दूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सारा खाना अपने घर ले जाऊंगी। वो दिल ही दिल में मंसूबा बना चुकी थी। वो नौकरानी तो न जाने कहाँ चली गई थी। नूरी ने जल्दी जल्दी एक थैला खोला और बचा हुआ साफ सुथरा खाना उस थैले में डाला। उसने नौकरानी को कह दिया था कि उसने वो सारा खाना कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, लेकिन दर हकीकत नूरी ने वो खाना एक जगह पर छुपा दिया था। उसने सोच रखा था कि जाते हुए वो ये जूठा खाना अपने घर ले जाएगी। बस वो छुट्टी होने का इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसे ही रात के 12 बजे सब बच्चे अपने अपने बिस्तरों में लेट गए। पूरी हवेली सन्नाटे में डूब गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। नूरी छुट्टी होने का इंतज़ार कर रही थी। वो बेगम साहिबा जिसने उसे यहाँ काम पर रखा था न जाने कहाँ चली गई थी। तभी वो सफ़ेद कपड़ों वाली नौकरानी, जिसकी आंखों से नूरी को बहुत डर लग रहा था, वो उससे कहने लगी, जाओ अब तुम्हारी भी छुट्टी हो गई है। आधी रात को घर जाते हुए नूरी बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आज वो सारा खाना लेकर घर जाएगी। उसके बहन भाई, उसकी अम्मा कितना खुश होंगे। यही सोचकर वो दिल ही दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। नौकरानी ने जैसे ही उसे घर जाने का कहा, वो हवा की तेज़ी से बाहर आई और दरख्त की शाख से लटकाया हुआ वो खाने का थैला उठाया और तेज़ी से घर की तरफ जाने लगी, ये जाने बिना कि कोई उसका चुपके चुपके पीछा कर रहा है। वो अपने घर पहुंच गई थी। सारे बहन भाइयों ने जैसे ही खाने को देखा तो खाने पर टूट पड़े। पिछले 2 दिन से वो सब भूखे थे। अम्मा भी आज पेट भर कर खाना खा रही थी और नूरी उन सबको देखकर बहुत खुश थी। अम्मा नूरी से कहने लगी, कैसा गुजरा तेरा पहला दिन? नूरी कहने लगी, अम्मा क्या बताऊं, बच्चे बहुत शैतान हैं, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उन्हें संभाल लूंगी। अम्मा को तसल्ली देते वो बिस्तर पर लेट गई। रात का 1 बज रहा था। अम्मा परेशानी से नूरी से कहने लगी, तो इतनी आधी रात को घर आएगी तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। नूरी बेजारी से कहने लगी, बातें बनाते तो बनाने दो, ये हमें खाने के लिए नहीं देते। अब्बा को फोत हुए भी 2 हफ्ते हुए, देख लो, तूने सबके रंग देख लिए, कोई किसी का सहारा नहीं। उसने अम्मा को खामोश करवा दिया और खुद आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगी।
नूरी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसकी माँ 2 हफ्ते पहले ही बेवा हुई थी। उसका बाप एक मज़दूर था। नूरी अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, जिसकी उम्र 17 साल थी। उसके छोटे बहन भाई 5 और भी थे। सबसे छोटे वाला तो सिर्फ 4 साल का था। नूरी पहले घर में अम्मा का हाथ वगैरह बटाती। अम्मा सिलाई मशीन पर बैठ जाती और नूरी भी उनकी मदद करवा दिया करती। सारे बहन भाइयों को संभालती, घर का काम भी करती। अब्बा मजदूरी से वापस आता तो खाना तैयार करके रखती। लेकिन वो एक बदकिस्मत दिन था। शदीद गर्मी की वजह से एक दिन अब्बा को अचानक हार्ट अटैक हुआ। वो बेचारा मजदूर मजदूरी करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया था। लेकिन नूरी के घर वालों पर कयामत टूट पड़ी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतनी जल्दी ये दुनिया छोड़कर रुखसत हो जाएगा। फिर 3 दिन तक तो मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे उनके घर का खाना वगैरह किया और उसके अब्बा के कफन दफन का इंतज़ाम किया। लेकिन चौथे दिन सब ने मुंह फेर लिया था। अब वो जाने और उनका ख़ानदान, किसी ने भी उनकी खबरगिरी नहीं की थी। जब 1 हफ्ता गुजरा तो घर में 1 रुपया भी नहीं था। खाने के लिए राशन भी ख़त्म हो गया था। बहन भाई बार बार उस भरी नज़र से अम्मा की तरफ देखते। नूरी को भी भूख ने सता रखा था, लेकिन वो बड़ी थी, सबसे समझदार, किसी तरह उन्हें बहला रही थी। तभी शर्म को बालाए ताक रखते हुए वो पड़ोस में रहने वाली खाला के पास चली गई और कहने लगी, खाला थोड़े से पैसे उधार दे दें, अम्मा जल्द ही आपके पैसे लौटा देगी। औरत तिनक कर कहने लगी, अरे कहाँ से लौटाएगी? देख, तुझे और तेरी माँ को समझ जाना चाहिए कि अब तुम्हारे कमाने का कोई आसरा नहीं। या तो तेरी अम्मा को कमाना चाहिए या फिर तुझे। आखिर घर कैसे चलाओगे? रोज रोज मांगने से तो घर नहीं चलेगा। खाला ने बड़ा एहसान जिताते हुए उसके हाथ पर 200 रुपए रख दिए थे। नूरी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने सोच लिया था कि आइंदा वो कभी उस औरत के घर पैसे मांगने नहीं आएगी। उस दिन तो खाने का इंतजाम हो गया था, लेकिन अगले दिनों के लिए उन्हें हाथ पांव मारना ही था। नूरी अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं कहीं काम की तलाश में जाती हूँ, शायद किसी जगह पर काम मिल जाए। अम्मा कहने लगी, मेरी बच्ची ये दुनिया बड़ी ख़तरनाक है, यहाँ कदम खूब फूंक कर रखना पड़ता है। तो नूरी कहने लगी, अम्मा मैं देख लूँगी दुनिया को, बस सब छोटे बहन भाइयों को देखें, उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये कहकर नूरी घर से निकल पड़ी थी। 2 दिन तक गलियों की खाक छानती रही, सड़क पर ख्वार होती रही, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। फिर तीसरे दिन वो एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। भूख की शिद्दत और थकन से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसकी आंखें मुसलसल आंसू बहा रही थी, जिन्हें वो बार बार अपने काले रंग के दुपट्टे से साफ कर रही थी। तभी कोई चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। नूरी घबरा कर पलटी थी। पीछे खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी था। वो उससे बड़े प्यार से कहने लगा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? नूरी कहने लगी, बाबा जी घर के हालात बहुत ख़राब हैं, किसी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन हम जैसे गरीबों को नौकरी भी नहीं मिलती। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, परेशान क्यों होती हो? यहाँ से दूर एक पुरानी हवेली है, वहाँ पर एक लड़की की ज़रूरत है। क्या तुम्हें बच्चे संभालने आते हैं? नूरी ये सुनकर हैरान रह गई। जल्दी से कहने लगी, जी बाबा जी मैं बच्चों को संभाल लूँगी, क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों को घर में संभालती हूँ। तो बाबा जी कहने लगा, ठीक है तुम वहाँ जाकर नौकरी हासिल करने की कोशिश करो, मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ नौकरी मिल जाएगी। नूरी ये सुनकर बहुत खुश हुई थी। फौरन ही उसकी तरफ जल्दी से, उस रास्ते का उसे पता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि उस पुरानी हवेली को ढूंढ लेगी। तेज तेज कदम उठाते बिलाखिर वो उस हवेली के सामने पहुंच गई, जो बुलंद बाला आसमान से बातें कर रही थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ये बस्ती से बहुत फासले पर थी। अब शाम का वक्त हो रहा था, लेकिन नूरी अंदर जाते हुए बहुत घबरा रही थी। जैसे ही वो गेट के अंदर दाखिल हुई, सामने कोई भी नहीं था, लेकिन एक औरत थी जो पौधों को पानी दे रही थी। वो सफ़ेद रंग का लिबास पहने अजीब सी नज़रों से नूरी को देखने लगी। फिर 2 कदम चलती उसके सामने आई और तेज़ लहजे में कहने लगी, ए लड़की, कौन हो तुम? यहाँ आने की तुम्हें किसने इजाज़त दी? नूरी उसकी आवाज़ सुनकर घबरा गई। जल्दी से कहने लगी, वो मैडम मैं यहाँ नौकरी लेने आई हूँ,
یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں میڈم نہیں بلکہ میں بھی یہاں کی ایک ملازمہ ہوں۔ ویسے یہاں پر ایک لڑکی کی ضرورت ہے، کیا تمہیں بچے سنبھالنے آتے ہیں؟ نوری جلدی سے کہنے لگی، جی میں اسی نوکری کے لیے آئی ہوں، آؤ میں تمہیں بیگم صاحبہ کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ وہ ملازمہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ پھر جیسے ہی نوری اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ اندر 10-12 بچے جنہوں نے طوفان مچا رکھا تھا، وہ سب حویلی میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ ایک عورت بیٹھی تھی جس نے لال رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، گلے میں بڑے بڑے زیور اور ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے۔ وہ عورت زیورات سے لدی پھندی اس کے سامنے کھڑی تھی، جسے دیکھ کر نوری حیران رہ گئی۔ وہ عورت بہت امیر لگ رہی تھی اور یہ حویلی بہت بڑی تھی جس میں بہت سارے کمرے تھے۔ پھر وہ عورت نوری سے کہنے لگی، تم نے ان بچوں کو سنبھالنا ہوگا، یہ بچے بہت شیطان ہیں، یہ ہم سے سنبھالے نہیں جاتے۔ ہم تمہیں ایک کمرہ دیں گے، تم نے پورا دن ان بچوں کو وہیں پر رکھنا ہے اور رات کو لوری وغیرہ سنا دینا ہے۔ بس کسی طرح سے تم نے انہیں 2 مہینے تک سنبھالنا ہے۔ میں تمہیں اس کی بہت اچھی تنخواہ دوں گی جو تم کا ہوگی۔ نوری دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے کہنے لگی، جی بیگم صاحبہ، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، مجھے سب کام کرنا آتا ہے، جو بھی مجھے تنخواہ دیں گے میں اس کے لیے راضی ہوں۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، کل سے تم کام پر آ جانا۔ دوپہر کے 12 بجنے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ہمیں ان بچوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ نوری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہاں کا راستہ بہت طویل تھا، لیکن آدھی رات کو وہ اکیلی گھر کیسے جائے گی؟ لیکن اب اسے یہ کرنا ہی ہوگا، آخر کو گھر بھی تو چلانا ہے۔ پھر وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، میں کل سے کام پر آ جاؤں گی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، اس امیر بیگم صاحبہ نے نوری کو آواز دے کر روکا تھا۔ پھر اس ملازمہ کو آواز دے کر کہنے لگی، اس کے ہاتھ میں چند پیسے رکھ دو، ایسا نہ ہو کہ کل اس کا ارادہ بدل جائے، پیسے لے کر شاید یہ کام پر آ جائے۔ نوری یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے اس کے ہاتھ پر پیسے بھی رکھ دیے تھے۔ وہ انہیں دعائیں دیتی یہاں سے رخصت ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے بیگم صاحبہ اور اس کی وہ عجیب و غریب نظر آنے والی ملازمہ کیسے عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ گھر جاتے ہی اس نے اماں کو خوشخبری سنائی کہ اسے نوکری مل گئی ہے اور سارے پیسے بھی اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نوری تو بڑی ہی خوش نصیب ثابت ہوئی تھی۔ اسے نہ صرف نوکری مل گئی تھی بلکہ اس کی بیگم صاحبہ بھی اتنی اچھی تھی کہ اس نے پیسے بھی نوری کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ پھر اگلے دن نوری دوپہر کے 12 بجے اس حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ گو کہ حویلی اور اس کالونی کا راستہ بہت ہی طویل تھا، لیکن نوری نے وہ پیدل ہی پار کر لیا تھا۔ سامنے ہی وہ سفید کپڑے والی ملازمہ کھڑی تھی۔ نوری اس سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں کیا کام کرنا ہوگا؟ ملازمہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نوری اس کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر وہی بیگم صاحبہ جو بھاری زیورات پہن کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہنے لگی، اوہو نوری، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ چلو اب میں تمہیں سارا کام سمجھا دیتی ہوں۔ وہ بیگم صاحبہ اسے دوسری منزل پر موجود کمرے میں اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن نوری حیران تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ اس نے تو بیگم صاحبہ کو اپنا نام بھی نہیں بتایا، پھر بیگم صاحبہ کو اس کا نام کیسے پتہ چلا؟ یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، لیکن اس نے اپنی حیرت کو نظر انداز کر دیا اور بیگم صاحبہ کے پیچھے پیچھے دوسری منزل پر موجود کمرے میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 12 بچے تھے جو ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ ان سب بچوں کی عمر ایک جیسی تھی۔ یہ بچے کس کے ہیں؟ وہ یہ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی، لیکن وہ بیگم صاحبہ نوری سے کہنے لگی، آج کے بعد تم نے ان بچوں کو سنبھالنا ہے۔ یہ بچے کتنے شیطان ہیں، کتنی شرارتیں کرتے ہیں، میں انہیں نہیں سنبھال سکتی، اس لیے انہیں تمہیں سنبھالنا ہوگا، خیال رکھنا ہوگا اور انہیں کمرے سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ نوری کہنے لگی، بیگم صاحبہ آپ فکر نہ کریں، میں ان سارے بچوں کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے اور جب کھانے کا وقت ہوگا تبھی ان بچوں کو کمرے سے باہر لے کر آنا۔ شبنم تمہیں آ کر سب کچھ سمجھا دے گی۔ نوری نہیں جانتی تھی کہ شبنم کون ہے، لیکن یہاں پر صرف 2 ہی ملازمہ تھی،
एक वो सफ़ेद कपड़ों वाली नौकरानी, दूसरी नूरी। इसलिए नूरी को आज उन बच्चों को अच्छे से संभालना था ताकि बेगम साहिबा उससे खुश हो जाए। लेकिन वो बच्चे बड़े ही शैतान थे, कभी रोते कभी खेलते। उनके लिए नए नए खिलौने और न जाने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन वो सारे बच्चे जैसे उस माहौल में नए आए थे, इसलिए वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। नूरी को बड़ा अजीब लग रहा था। नूरी पहले समझी कि सारे बच्चे बेगम साहिबा के, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चल गया था कि वो बच्चे सबसे अलग थलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ। उनको तो अपना नाम भी सही से मालूम नहीं था। बच्चे छोटी उम्र के थे, 7 साल से 4 साल तक के दरमियान, लेकिन नूरी को उन सब बच्चों को संभालना बहुत अच्छे से आता था। जैसे ही खाने का वक्त हुआ, वो मुलाजमा शबनम उन बच्चों को बुलाने आ गई थी। नूरी उन बच्चों का बचा हुआ खाना जूठा अपने घर ले आई थी। सबने खूब पेट भरकर खाना खाया। खाना बड़ा ही लजीज था। उसके छोटे बहन भाई कहने लगे, बाजी कल भी ऐसा ही खाना लेकर आना, हमने तो खूब पेट भरकर खाया है। नूरी उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वो उस हवेली में आने जाने लगी। लेकिन एक दिन बेगम साहिबा ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगी, देखो नूरी, तुमने इस हवेली के बारे में किसी को नहीं बताना कि तुम यहाँ पर मुलाजमत करती हो। वो ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसने बेगम साहिबा से वादा कर लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। फिर एक दिन जब वो काम पर आई तो हैरान रह गई। उस हवेली में 12 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा कम नजर आ रहा था। वो हैरान थी कि सोनिया नाम की वो छोटी बच्ची कहाँ चली गई। तब उसने शबनम से पूछा। शबनम ने सफ़ेद खौफनाक आंखों से उसे घूर कर देखा, फिर गुस्से से कहने लगी, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हारा काम है बच्चों का ख्याल रखना। कौन सा बच्चा कम है और कौन सा नहीं, ये आइंदा मत पूछना। वो बड़ी गुस्से वाली औरत थी, लेकिन नूरी परेशान थी कि सोनिया आखिर कहाँ चली गई। तब उसने एक दूसरे बच्चे से पूछा कि बच्चे, सोनिया कहाँ गई है? कल तक तो वो यहीं थी। सब बच्चों ने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन नूरी अब बाकायदगी से उन बच्चों का जूठा खाना अपने बहन भाइयों के लिए लेकर चली जाती और इस सब को वो पेट भर कर खाते। न जाने उस खाने में ऐसी क्या ताकत थी कि वो दिन ब दिन मोटे ताजे और खूबसूरत होते जा रहे थे। खुद नूरी भी दिन ब दिन खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था। अब तो वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। अब वो बहुत अच्छे से उन बच्चों का ख्याल रखने लगी थी। लेकिन फिर 10 दिन बाद एक और बच्चा यहाँ से गायब हो गया। पहले 12 बच्चे थे और अब 10 रह गए। इस बार नन्ही सी बच्ची खोला न जाने कहाँ चली गई थी। अब वो डरते डरते बेगम साहिबा के पास गई। बेगम साहिबा, वो छोटी बच्ची न जाने कहाँ है, कल तक तो वो यहीं थी। बेगम साहिबा ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, देखो नूरी, तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, बस मैंने तुम्हें यहाँ बच्चों को संभालने के लिए रखा है, तुम हमारी मुलाजमा और मुलाजमा बनकर रहो। नूरी ने अब खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन उसे ये शबनम नाम की औरत जहर लगती। खामोशी से बस काम करती रहती, लेकिन वो बेगम साहिबा के ख़ास मुलाजमा थी और उनके इशारे पर ही चलती थी। आखिर ये क्या मुआजरा है? नूरी अब सर थामे बैठी रहती और उन बच्चों के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने घर में ही थी, उसकी अम्मा कहने लगी, नूरी बेटा, आज थोड़ा सामान लेकर आ जाओ, घर में राशन ख़त्म हो गया है। नूरी कहने लगी, अच्छा अम्मा, मैं अभी जाती हूँ, थोड़ी देर बाद। जब वो फारिग हो गई तो उसने अपनी सहेली जमीला को साथ लिया और बाज़ार चली गई। वो दोनों बाज़ार में ख़रीदारी करने के बाद वापस पैदल ही घर आ रही थी, जब अचानक रास्ते में एक पर्चा लगा हुआ दिखाई दिया। उस पर्चे पर 2 बच्चों की तस्वीरें थी। ऐसे लग रहा था कि उन बच्चों की तस्वीरें किसी वजह से लगाई हुई हैं। नूरी पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर वो जमीला से कहने लगी, आखिर इन बच्चों की ये तस्वीरें यहाँ क्यों लगी हैं? जमीला अफसोस भरी आवाज़ में कहने लगी, अरे ये बच्चे गुम हो गए। ये सुनकर नूरी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि नूरी उन बच्चों को अच्छी तरह से जानती थी। ये बच्चे कोई और नहीं बल्कि उस हवेली के ही थे, बल्कि उस हवेली में वो दोनों ही बच्चे मौजूद थे। अब उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या मामला है। वो बड़ी उलझन का शिकार नज़र आ रही थी, लेकिन बेगम साहिबा ने उससे वादा किया था कि वो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। इसलिए वो जमीला को उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं बता सकी। लेकिन अगले दिन धड़कते दिल के साथ वो हवेली आई। जैसे ही उसने बच्चों के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो दोनों बच्चे सोनिया और गुड्डी कमरे में मौजूद थे, लेकिन
وہ پہلے 5 سال کے نظر آتے تھے، اب وہ بہت بڑے لگ رہے تھے۔ پھر نوری ان سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، آخر تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ تو سونیا کہنے لگی، ہم ایسی جگہ گئے تھے جو بہت خوبصورت ہے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ میں تو صرف اپنی سہیلی سے ملنے آئی تھی، اس لیے میں شام کو واپس چلی جاؤں گی۔ اتنی چھوٹی بچی کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر نوری حیران تھی، لیکن اس کی نظریں ان دونوں بچوں پر تھی جن کی تصویریں وہ پرچے پر دیکھ کر آئی تھی۔ پھر وہ ان کے قریب آ کر بیٹھی اور اس بچے سفیان سے کہنے لگی، تمہارے بابا نہیں آتے؟ صرف ماما ہی یہاں رہتی ہیں؟ سفیان غصے سے کہنے لگا، وہ میری ماما نہیں ہے؟ یہ سن کر نوری حیران رہ گئی تھی، اسے کچھ بھی معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر وہ بیگم صاحبہ سے کچھ پوچھے گی تو بیگم صاحبہ اسے ذلیل کر دے گی، کیونکہ وہ یہاں کی ایک ملازمہ تھی۔ پھر ہر روز وہ ان کا بچا ہوا کھانا بھی تو لے کر جاتی ہے۔ لیکن اس دن جب وہ بچا ہوا جھوٹا کھانا لے کر گئی تو اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، یہ تو کیسا کھانا لے کر آتی ہے؟ سارے محلے والے باتیں کر رہے ہیں کہ سکینہ تو کیسا کھانا اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، دن بدن موٹے ہوتے جا رہے ہیں، آخر ایسی کون سی دولت تیرے ہاتھ لگی ہے؟ یہ سن کر نوری حیران رہ گئی۔ اس نے واقعی اپنے بہن بھائیوں پر غور نہیں کیا تھا، اور تو اماں کے چہرے پر ہی ایک الگ سا روپ تھا، اوپر سے چھوٹے بہن بھائی جو بہت ہی خوبصورت اور گورے چٹے ہوتے جا رہے تھے۔ خود بھی وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہاں حویلی کی نوکری کرنے کے بعد تو اس کے حالات ہی بدل گئے تھے۔ اب وہ پریشان سی ہو کر اماں سے کہنے لگی، اماں تو کیا ہوا؟ اچھی بات ہے نا، یہ کھانا کوئی برکت والا معلوم ہوتا ہے، وہاں پر سارے بچے یہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو بچ جاتا ہے ان کا جھوٹا کھانا میں لے کر آتی ہوں۔ تو محلے والوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، لوگ تو کسی حال میں جینے نہیں دیتے۔ نوری نے اپنی ماں کو خاموش کروا لیا۔ پھر اگلے دن وہ حویلی چلی آئی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ بچے گم ہو گئے ہیں، تو اس حویلی کی مالکن سے ان بچوں کا کیا تعلق ہے، اور یہ سارے بچے اگر اس کے نہیں ہیں تو پھر کس کے ہیں؟ یہ بات سوچنے والی تھی۔ پھر ایک دن وہ باہر آئی اور شبنم کو اس نے مخاطب کیا، شبنم باجی، دراصل میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ بچے مالکن کے ہیں یا پھر انہوں نے کسی کے بچے رکھے ہوئے؟ شبنم نے گھور کر اسے دیکھا اور کہنے لگی، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ نوری جلدی سے کہنے لگی، نہیں، میں نے ان بچوں کی تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی، پورے شہر میں 2 بچوں کی تصویریں لگی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے گم گئے۔ اگر بچے گم گئے تو پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نوری نے بالآخر شبنم کے سامنے بھانڈا پھوڑا۔ اب شبنم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہوئے۔ اس نے اچانک اپنے ہاتھ سے صفائی والا کپڑا پھینکا اور تیزی سے بیگم صاحبہ کے کمرے میں گئی۔ اس نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن نوری کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار وہ شبنم اور بیگم صاحبہ کی باتیں جا کر سنے کہ آخر ان دونوں میں ایسی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس نے ہمت کر کے قدم بڑھایا اور کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ شبنم بیگم صاحبہ سے کہہ رہی تھی، بیگم صاحبہ، اب ہمیں ٹھکانہ تبدیل کرنا ہوگا، بچوں کو لے کر ہم آج رات یہیں اس حویلی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نوری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران تھی کہ آخر اس کی بات سننے کے بعد شبنم نے بیگم صاحبہ سے ایسی بات کیوں کہی۔ وہ سخت بے چین ہو گئی تھی۔ پھر بیگم صاحبہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا، وہ لوگ ہماری طرف پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری حویلی تو نوری کے علاوہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اس لڑکی کو بھی نہیں۔ میں نے اسے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمیں باہر کی خبر رہے، جب تک چاند کی 14 تاریخ نہیں آ جاتی ہم بچوں کو کہیں نہیں لے جا سکتے۔ بیگم صاحبہ نے بڑے آرام سے شبنم کی پریشانی دور کی تھی، لیکن نوری کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ آخر ان دونوں کا اس عرصے سے کیا معاملہ ہے، ان بچوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ بڑی پریشان تھی۔ پھر اگلے دن وہ گھر جا پہنچی اور اماں تو کسی جاننے والے کے گھر گئی ہوئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی کھیل رہے تھے۔ پھر وہ اپنی بہن کو کہنے لگی، میں ذرا جمیلہ کے گھر جا رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ جمیلہ کے گھر جانے لگی، اچانک راستے میں ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ وہ آدمی کار کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں نہ جانے کیسا بڑا سا پرچہ دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں سے گزرنے لگی، آدمی نے اسے آواز دے کر روکا اور کہنے لگا، سنو لڑکی، کیا تم نے ان بچوں کو یہاں دیکھا ہے کہیں؟ اس نے جیسے ہی وہ پرچہ نوری کے سامنے کیا، نوری کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس پرچے پر ان دونوں بچوں کی تصویریں تھیں جو حویلی میں رہتے تھے، اور وہ ان بچوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ خالی خالی نظروں سے کبھی وہ اس آدمی کو دیکھتی تو کبھی ان بچوں کی تصویروں کو۔ اب نوری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان تصویروں کو دیکھ کر اس آدمی سے کہے کہ ہاں،
میں ان بچوں کو جانتی ہوں، یا پھر اس آدمی سے صاف انکار کر دے کہ نہیں میں ان بچوں کو نہیں جانتی۔ اب وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ آخر کو اس حویلی میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا گھر چل رہا تھا۔ اس کے بہن بھائی پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے تھے، اس کے گھر کے حالات بدل گئے تھے، اور پھر اگر وہ بیگم صاحبہ کی باتوں کو بھلا کر اس آدمی کو سچائی بتا دے گی تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اچانک اس کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گیا تھا نوکری کے چلے جانے کا، اس لیے وہ اس آدمی سے کہنے لگے، نہیں نہیں، میں نے ان بچوں کو نہیں دیکھا۔ یہ کہتی وہ جلدی سے پلٹ کر واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن گھر آتی وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ ضرور بیگم صاحبہ اور اس شبنم کا کوئی معاملہ ہے جو مجھے جاننا ہوگا۔ میں نے اس آدمی سے جھوٹ کیوں کہا؟ میں ان بچوں کو جانتی ہوں، پھر بھی میں نے اسے جھوٹ کہا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ دل ہی دل میں پشیمان تھی، لیکن ان بچوں کے جھوٹے کھانے کی وجہ سے اس کا گھر چل رہا تھا، اسے نوکری مل رہی تھی، اور وہ اس آدمی کو سچائی بتا دیتی تو یہ سب اسے ملنا بند ہو جاتا۔ اب یہ سوچ کر وہ خاموش تھی۔ پھر اگلے دن وہ حویلی کام پر چلی آئی۔ اس نے دیکھا پہلے 12 بچے تھے، لیکن اب 9 رہ گئے تھے، لیکن وہ اب ہر چیز پر نظر رکھنے لگی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ایک رات موسم خراب ہو گیا۔ ویسے تو وہ رات کے 12 بجے ہی گھر پہنچ جاتی، لیکن آج اس قدر تیز بارش تھی کہ اس کے دل میں خدشات پیدا ہو گئے۔ وہ اگر اکیلی گھر جائے گی تو اسے کوئی نقصان ہو جائے گا، اسی لیے وہ بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، بیگم صاحبہ آج رات میں بچوں کے پاس سو جاؤں؟ بیگم صاحبہ نے اسے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، تمہیں گھر جانا ہوگا، میں تمہیں نہیں روک سکتی، کیونکہ میں پوری رات تمہیں یہاں نہیں روک سکتی ہوں۔ ہمارے کچھ معاملات ہیں، 12 بجنے کے بعد یہاں کسی کو رکنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اب نوری پریشان ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کو تو ذرا بھی خیال نہیں تھا، اور اگر انہیں لحاظ ہوتا تو نوری کو کہہ دیتی کہ موسم خراب ہے، تم یہیں پر رک جاؤ۔ اب وہ اتنی تیز برستی بارش میں کہاں جائے گی؟ لیکن پھر بھی بیگم صاحبہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ غصے کی وجہ سے وہ تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ پھر جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور برستی بارش میں اس حویلی سے باہر نکل آئی، لیکن وہ بار بار پلٹ کر بچوں کو دیکھتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج کی رات وہ بچوں کے پاس ہی رک جائے۔ پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ اس سے آگے چلا ہی نہیں گیا۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن اچانک ہی درخت کی اوٹ سے کوئی نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نوری حیرت سے اچھل پڑی، سخت خوف زدہ نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کہاں خراب موسم میں اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی، کون ہو تم اور میرے پاس یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ نوری اسے غصے سے دیکھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں تو آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، یہ لیجئے چھتری۔ اس نے اچانک ہی نوری کے ہاتھ میں چھتری دی تو نوری حیران رہ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی نیکی ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تم ایسی لڑکی ہو جو دوسروں کی مدد کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دے رہی ہو، جو شیطان ہے اور جو ان بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نوری حیرت سے کہنے لگی، کیسا نقصان، اور تم کس کے بارے میں یہ سب کہہ رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں ان بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ تمہاری دنیا سے آئے ہوئے بچے ہیں، اور وہ دونوں عورتیں بڑی مکار ہیں، شیطانی جن زادیاں۔ وہ ان بچوں کو گھیر کر اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہیں، اسی لیے تمہیں ان بچوں کی مدد کرنی ہوگی۔ میں آج تمہارے سامنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ اس برستی بارش اور خراب موسم میں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ نوری کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی، کہنے لگی، کیسی حقیقت؟ مجھے بتاؤ، سچ کیا ہے؟ نوجوان اس لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، شاید تمہیں یقین نہیں آئے، لیکن تم جنات کی حویلی میں ان بچوں کے پاس آتی ہو جو تمہاری حویلی کے ہیں، اور یہ حویلی صرف تمہیں دکھائی دیتی ہے اور کسی انسان کو نہیں۔ یہاں پر تمہیں فائدے کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ بچے کسی جنزادی کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک انسانی لڑکی کے پاس ہی رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر نوری سخت خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں حقیقت ہے، یا پھر وہ اسے کہنے لگی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ جنزادیاں اپنے بچوں کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، اس لیے کیونکہ وہ سارے بچے کسی اور کو دینا چاہتی ہیں۔ وہ ایک جنزاد ہے اور جنزاد انہیں اپنی مرضی سے اپنی دنیا میں لے جائے گا، لیکن تمہیں اپنے بچوں کی مدد کرنا ہوگی، تم ان کی ملازمہ ہو، اس لیے انہیں آزاد کر کے ان کے گھر تک پہنچا دو، پھر تمہارا نام رہتی دنیا تک یاد رہے گا، بھلے ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچے، لیکن تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی، اور اس سلسلے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ نوری پریشانی سے کہنے لگی، میں ابھی جاتی ہوں، ان بچوں کو آزاد کر دیتی ہوں۔ تبھی اس نوجوان جنزاد نے اسے منع کیا اور کہا، ہرگز نہیں،
ابھی تم نہیں جا سکتی کیونکہ تمہارے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے تم ان جن زادوں کا مقابلہ کر سکو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کی وجہ سے تم ان بچوں کی مدد کر سکتی ہو اور انہیں وہاں سے آزاد کروا سکتی ہو۔ اس لیے تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب تک اپنی خاموشی میں ہی لڑائی کرنا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو وہ تمہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر نوری پریشان نظر آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اسے بچوں کی مدد کرنی چاہیے۔ نہ مجھ سے برستی بارش کا بھی خیال نہیں رہا۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی لیکن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں وہ جھوٹا کھانا میں راس نہیں آ رہا۔ اماں حیران تھی۔ اماں حیرت سے نوری سے کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نوری روتے ہوئے کہنے لگی، اماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایک آدمی سے جھوٹ کہا، صرف اس جھوٹے کھانے کی وجہ سے جو میں اس حویلی سے ملتا ہے۔ اماں کہنے لگی، تو پریشان مت ہو، مجھے بتا کیا معاملہ ہے۔ لیکن نوری نے آنسو صاف کیے، وہ اماں سے کہنے لگی، اماں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی لیکن تم نہیں جانتی کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اب پوری رات نوری بے چین رہی۔ دوسرے دن وہ حویلی جانے کے لیے بے تاب تھی۔ اس نے اپنے اچھے کپڑے پہنے اور جلدی سے تیار ہو کر حویلی پہنچی۔ وہ ان سارے بچوں کو پیار کر رہی تھی لیکن وہ شبنم جو بڑی عجیب اور خوفناک نظر آتی، وہ اسے اچھی طرح سے پہچان گئی تھی کہ وہ کوئی انسانی عورت نہیں بلکہ جنزادی ہے، اور بیگم صاحبہ بھی تو اس حویلی میں رہتی ہے، لیکن یہ بچے اسی دنیا کے ہیں جس دنیا سے نوری آتی ہے، اور وہ ملازمہ ان بچوں کو جنات کا کھانا کھلاتی ہے۔ جبھی تو بچے دن بدن طاقتور اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ان بچوں کو پہلے سے بھی زیادہ پیار کرنے لگی تھی، اسی کی طرح سے وہ بچوں کو مدد کرنے کے لیے انہیں یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ اس دن وہ باپ کتنا پریشان تھا جس کے دونوں بچے گم ہو گئے تھے، لیکن جب اسے پتہ چلے گا تو اس کے بچے صحیح سلامت ہیں، وہ کتنا خوش ہوگا۔ یہ سوچ کر نوری خوش ہو رہی تھی، لیکن پھر رات کے 9 بج رہے تھے۔ ان کے سارے بچوں کو بڑے آرام سے سلایا اور خود حویلی کی جاسوسی کرنے گئی۔ بیگم صاحبہ اور ملازمہ شبنم ایک کمرے میں باتیں کر رہی تھی۔ نوری دروازے کے پاس ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ شبنم بیگم صاحبہ سے کہنے لگی، بس چاند کی 14 تاریخ آئے گی تو سارے بچے ان کے حوالے کریں گے، بدلے میں ایسی طاقتیں دیں گے جس سے ہم جنات کے قبیلے پر راج کریں گے۔ کتنے خوش ہو جائیں گے وہ لوگ، اور اس سے زیادہ خوش ہم ہوں گے کیونکہ ہمیں وہ طاقت ملے گی۔ پھر میں آپ کی کنیز بن کر پوری زندگی قبیلے میں گزاروں گی۔ بیگم صاحبہ سے ہنستے ہوئے کہنے لگی وہ، ہاں مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے۔ بیگم صاحبہ کہنے لگی، لیکن اتنے سارے بچوں کا انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ شبنم کہنے لگی، کرنا کیا ہے؟ بس بچوں کو جنات کے عملیات سکھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، اور پھر یہ بچے ان جنات کی مدد کریں گے۔ جب بھی انہیں کوئی کام ہوگا تو وہ بچوں کے ذریعے نکلوائیں گے۔ یہ سن کر نوری پر سخت طاری ہو گیا۔ وہ دونوں بڑی خبیث جنزادیاں تھیں، کیسے بچوں کے ذریعے طاقت حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، وہ ان بچوں کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ ایک دن اس نے ٹھان لی کہ جلدی ان سارے بچوں کو آزاد کروا دے گی۔ پھر جیسے ہی رات 12 بجے اس کی چھٹی ہوئی، وہ حویلی سے باہر آ گئی۔ گو کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی اسے گھر ہی جانا تھا۔ جیسے اس راستے سے گزرنے لگی، اچانک اسے کسی نے آواز دے کر روکا، سنو لڑکی۔ نوری حیران تھی کہ کس کی آواز ہے، لیکن جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اس کے اوپر خوف کا غلبہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ جنزاد تھا جو اس رات اس کے سامنے تھا جب بارش برس رہی تھی۔ وہ جنزاد غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے چہرے پر نیکی کی پرچھائیں دیکھی، تم ان کی مدد کرنا چاہتی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو نوری جلدی سے کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، میں ان کی مدد ضرور کروں گی۔ وہ جنزاد خوش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے لیے خاص چیز لایا ہوں۔ تبھی اس نے نوری کے ہاتھ میں ایک طاقتور انگوٹھی پہنائی اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی تمہاری حفاظت کرے گی، وہ دونوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن یاد رکھنا چاند کی 14 تاریخ سے پہلے تمہیں ان بچوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ نوری نے اس جنزاد سے وعدہ کر لیا۔ پھر اب وہ گھر آ گئی، لیکن اس کے پاس جنزاد کی دی ہوئی طاقتور انگوٹھی تھی جو بہت خوبصورت اور طاقتور تھی۔ اگلے دن وہ حویلی آئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شبنم نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، اور اس انگوٹھی کو وہ فوراً پہچان گئی۔ فوراً اس جنزادی کے پاس پہنچی جو قبیلے کی ملکہ ہی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، یہ لڑکی بہت چالاک ہے، اس نے جناتی انگوٹھی پہنی ہے، میں نے اپنی آنکھ سے اسے پہچان لیا۔ یہ سن کر جناتی ملکہ کہنے لگی، کیا یہ لڑکی اتنی چالاک ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا، اب ہمیں خود کو اس کے نگاہوں سے اوجھل کرنا ہوگا۔ لیکن نوری دروازے پر کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس کا دل زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر جنزادی ملکہ کہنے لگی، اس لڑکی کو پتہ نہ لگے کہ ہم اس کے بارے میں سب جان گئے ہیں، اس لیے تم ایک ایک کر کے بچوں کو تہہ خانے میں لے جاؤ، پھر میں اس حویلی کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دوں گی، دوبارہ یہاں کام کرنے نہیں آئے گی۔ اب نوری پریشان تھی کہ کرے تو کیا۔ پھر اس نے دیکھا شبنم ایک بچے کو لے کر حویلی کے تہہ خانے جا رہی تھی، لیکن نوری نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ جیسے ہی شبنم دوسرے بچے کو لینے کمرے میں گئی،
وہ چپکے سے تہہ خانے کے اندر چلی گئی اور وہاں پر اس نے جناتی انگوٹھی کی مدد سے خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کیا۔ لیکن یہاں آتے ہی اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے ان تینوں بچوں کو بھی یہاں پر دیکھا تھا جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ ایک ایک کر کے جتنے بچے تھے 12 بچے اس حویلی میں موجود تھے، سارے تہہ خانے کے اندر آ گئے، لیکن بچے پریشان نظر آتے۔ پھر اس شبنم ملازمہ نے فوراً تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور خود وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب نوری اور بچے تہہ خانے کے اندر، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بچوں کی مدد ضرور کرے گی، اس لیے بچوں نے رونا شروع کیا تو ایک دم نوری ان کے سامنے آ گئی۔ پریشان مت تو بچوں، میں تمہارے پاس ہوں۔ بچے اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ پھر نوری ان سے کہنے لگی، تمہیں یہاں سے آزاد کرواؤں گی، بس مجھے راستہ تلاش کرنا ہے۔ نوری تہہ خانے کے چاروں طرف گھوم رہی تھی لیکن راستہ نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے کے بعد پریشان بیٹھی تھی، اس نے رونا شروع کیا۔ بچوں کو کیسے آزاد کروائے؟ اسے ہر حال میں بچوں کی مدد کرنی تھی۔ تبھی اچانک روشنی چمکی۔ نوری روشنی دیکھ کر حیران تھی، وہ خوفزدہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی روشنی نے اسی جن ذات کی شکل اختیار کی تو نوری اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے نوری کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، گھبراؤ مت، مدد کو آیا ہوں۔ اس تہہ خانے کے کونے پر ایک دروازہ ہے جو زمین کے اندر جا رہا ہے، لیکن وہاں سے تم سیڑھیاں چڑھو گے تو باہر کا راستہ دکھائی دے گا۔ پہلے تم بچوں کو لے کے جاؤ، اس کے بعد خود یہاں سے جانا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے ان بچوں کو آج کی رات آزاد کروانا ہے، فکر مت کرو۔ نوری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا شکریہ ادا کری تھی۔ پھر جلدی سے کونا تلاش کیا اور سارے بچوں کو بڑے آرام سے اس راستے سے نکال کر جنگل میں موجود درختوں کے پاس لے آئی۔ وہ چاروں طرف پھیلے تھے، بچے بہت گھبرا رہے تھے، بار بار نوری سے کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں کہاں لے آئی ہو، ہمیں واپس حویلی جانا ہے، وہ لوگ بہت اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ نوری جانتی تھی کہ ان کے اوپر جنات کے کھانے کا اثر ہے، اس لیے وہ کھانے کو یاد کر رہے ہیں۔ نوری ان سے کہنے لگی، تمہیں تمہارے ماما پاپا کے پاس لے کر جا رہی ہوں، پریشان مت ہو۔ اس نے بچوں کو تسلی دی لیکن خود راستہ تلاش کرنے لگی۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا جو بہت خوفناک تھا۔ تبھی جنزاد اس کی مدد کے لیے آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، پریشان مت ہو۔ نوری بہت خوش ہو رہی تھی لیکن وہ فکر مندی سے جنزاد سے کہنے لگی، وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائیں گے؟ وہ جنزاد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ان بچوں کی وجہ سے حویلی پر حملہ نہیں کر سکتا، لیکن اب انہیں اچھا سبق دے سکتا ہوں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی نوری کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن نوری کے سامنے ان بچوں کو لے کر وہ پولیس والوں کے حوالے کر دیا۔ پولیس والے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان تھے، ان کے گھر والے بھی۔ پھر وہ نوری سے کہنے لگے، یہ بچے تمہیں کہاں ملے؟ نور نے اس حویلی کے بارے میں پولیس کو سب بتایا۔ اگلے دن پولیس کی ٹیم حویلی کے سامنے پہنچی، لیکن نوری سمیت سب کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ حویلی تو ٹوٹی پھوٹی کھنڈر تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پولیس والے بھی حیران تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کہانی یہ لڑکی سنا رہی ہے وہ حقیقت ہے، یہ تو حویلی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ لیکن پولیس والے اس بات پر بھی حیران تھے کہ بچے کیسے کسی حویلی کا ذکر کر رہے تھے، وہ واپس وہیں جانا چاہتے تھے جہاں سے آئے تھے۔ پھر نوری نے پولیس والوں سے کہا، یہ کوئی جناتی معاملہ لگتا ہے، ان کے گھر والے بچوں کے اوپر سے وہ اثر ختم کروائیں گے تو یہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ پولیس والے بھی یقین کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نوری خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب نمی تیر رہی تھی، وہ قدم بوجھل تھے جیسے اپنے وجود کا وزن سمیٹے ہوئے۔ اماں چارپائی پر بیٹھی اون کے گولے میں الجھی تھی۔ نوری کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر حیرت ابھری، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن الفاظ کی ڈور سے الجھ گئی۔ تو نے نوکری چھوڑ دی؟ اماں کا لہجہ حیرت سے فکر مند تھا۔ کیوں بیٹا، سب تو ٹھیک چل رہا تھا، اچھی بھلی نوکری تھی، دن رات کی محنت کے بعد مقام ملا، آخر تجھے کیا مجبوری آ گئی کہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس آ گئی؟ نوری نے نظریں جھکائی، لب تھر تھر آئے۔ دل نے چاہا سب کچھ کہہ دے، دل کے اندر کا بوجھ ہلکا کر لے، لیکن پھر ایک آہ اس کے سینے سے نکلی۔ وہ دبے قدموں اماں کے پاس جا کر ان کے قریب بیٹھی، ان کے ہاتھوں کو تھام کر ہلکی آواز میں بولی، اماں، اگر آپ نے وہ سب کچھ دیکھا ہوتا، اگر آپ وہ سب سچ جان چکی ہوتی تو آپ خود بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی، اس لیے بس مجھے خاموش رہنے دیں۔ اماں کے چہرے پر الجھن کے ساتھ انجانی تشویش بھی ابھری، لیکن نوری کی آنکھوں میں ایسا دکھ اور سنجیدگی تھی کہ انہوں نے مزید کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ دن گزرنے لگے مگر نوری کی زندگی میں خلا رہ گیا۔ وہ راتوں کو جاگتی چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور خاموشی سے باتیں کرتی، کسی کو آواز نہ دیتی، دل ہی دل میں جنزاد کو یاد کرتی جس نے اس کی ایسی مدد کی کہ جو کوئی انسان بھی شاید نہ کرتا۔ اس نے جس وقت اس کا ساتھ دیا جب دنیا نے اسے تنہا چھوڑا۔ نوری کے دل میں عجیب سا رشتہ بن چکا تھا، ایک ایسا احساس جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چاہ کر بھی سب کچھ بھلا نہیں پائی۔ وہ حویلی سنسان راہداریاں، سرد ہوا کا جھونکا اور وہ پوری اسرار وجود جو ہمیشہ اندھیرے میں رہ کر اس کی حفاظت کرتا۔ ایک دن جب دوپہر کا سورج سوا نیزے پر تھا اور نوری اماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی،
تبھی ایک بڑی گاڑی ان کے پرانے دروازے کے سامنے آ رکی۔ گاڑی نئی نویلی لگتی تھی، جیسے کسی امیر گھرانے کی سواری ہو۔ نوری اور اماں دونوں حیران ہو گئی جب ایک جوڑا خوبصورت صاف ستھرا لباس پہنے خوش اخلاقی سے دروازے پر دستک دیتا سامنے آیا۔ ہم نوری سے ملنے آئے ہیں، مرد نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ نوری گھبرا گئی، دل میں 100 طرح کے وسوسے اور سوالات اٹھنے لگے، لیکن ان کی آنکھوں میں تشکر اور چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ انہیں اندر لے کر آئی۔ عورت نے نوری کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارے بچے ہمیں واپس مل گئے۔ تم نے جس بہادری اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے معجزے سے کم نہیں۔ نوری کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے سب سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری لیکن زبان ساکت رہی۔ تبھی وہ مرد آگے بڑھا اور اماں کے ہاتھ میں موٹی رقم کا لفافہ رکھا۔ یہ انعام ہماری طرف سے، اسے قبول کیجئے، یہ ہماری بیٹی کا حق ہے۔ اماں حیران ہو گئی، وہ ایسے پیسے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ لرزتے ہاتھوں سے لفافہ تھامے رہ گئی، جبکہ نوری کی نظریں ایک بار پھر چھت کی جانب اٹھ گئی، جیسے وہ کسی اندیکھے وجود کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس رقم سے نوری نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، سلائی کڑھائی، کپڑوں کی خرید و فروخت، اور آہستہ آہستہ وہ کامیاب اور خود مختار عورت بن گئی۔ وہ محنت کرتی، لوگوں کی مدد کرتی اور خاموشی سے اپنی زندگی بہتر بنانے لگی۔ لیکن ایک بات تھی، نوری آج بھی اس حویلی کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ وہ جگہ راتیں، وہ سناٹا، وہ راز، سب کچھ کسی خواب کی طرح لگتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کیا واقعی یہ سب ہوا تھا یا اس کا تصور تھا؟ کیا واقعی وہ جنزاد اس کی زندگی میں آیا تھا یا یہ صرف تقدیر کی لکھی ہوئی کوئی انوکھی داستان تھی؟ نوری کے لبوں پر اکثر ہلکی مسکراہٹ ہوتی، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک انجانی اداسی بھی بسی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لمحے، وہ یادیں کبھی واپس نہیں آئیں گی، لیکن اس کا اثر، وہ جذبہ، وہ خاموشی میں چھپی محبت، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔